अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 7 मई 2026 जुमेरात का दिन है। अमेरिका और ईरान के माबैन 48 घंटे इंतहाई अहम है। जो अमेरिका ने प्रपोज़ल दी है उस पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। ईरान ने पाकिस्तान को इस हवाले से अहम पैगाम पहुँचाया है। साथ ही सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयर बेसिस और एयर स्पेस देने से इनकार किया, जो एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो अपना हुर्मुज़ में रास्ते बनाने के लिए ऑपरेशन कर रहा था, वो मुअत्तल कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। इस पे बात करेंगे। और साथ ही नाजरीन, खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दों ने फिर हालात ख़राब कर दिए हैं। एक तो जनूबी वज़ीरिस्तान में 4 बच्चे ड्रोन हमले में शहीद हो गए, क्वाड्रकॉप्टर हमले में, 15 बीच में ज़ख्मी हैं। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब झड़पें जो हैं जारी हैं, जिसमें 13 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। हांगू में भी नाजरीन 48 घंटे से झड़पें जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के माबैन जारी है। जो ज़रगरी चेक पॉइंट है पुलिस का, उसको मुहासरे में लिया शिद्दत पसंदों ने। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, ईरान के हवाले से जो 1.5 लाख की बात आ रही है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि ईरान एक ऐसी कौम है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उन्होंने जान दे देनी है मगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप देखें तो 47 साल से एक मुल्क पाबंदियों में जकड़ा है, पूरी दुनिया की पाबंदी उस पर है। दूसरा कोई मुल्क होता तो कब का डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। ईरान ने अपने आप को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को ज़िंदा रखा और अब तक दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आ रहा है। 2 बड़ी ताकतों ने हमला कर दिया। हालांकि 47 साल पे पाबंदी होती है तो आप कोई बड़ा हथियार नहीं बना सकते, आपके पास उस तरह के वसाइल नहीं होते। और दुनिया की सुपर ताकत और एक खामोश ताकत, 2 ताकतें जो एटमी हथियार रखती हैं, एटम बम रखते हैं, जौहरी हथियार उनके पास है। दुनिया का हर किस्म का जदीद तरीन असलहा अगर सबके पास है, अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो अमेरिका और इज़राइल के पास है। कल भी ख़बरें आ रही थी कि इज़राइल ने अमेरिका के साथ 100 फाइटर जेट, 15 ईगल और F-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट लेने का ऐलान किया है। तो अमेरिका से ज़्यादातर हौसला जो है अरबों डॉलर का, वो इज़राइल ले लेता है। इन 2 ममालिक ने ईरान पे हमला किया। 49 से 50 दिन बमबारी करते रहे, मैसिव बमबारी करते रहे। उसके बावजूद अमेरिका धमकियां देता है कि आज हम आपको उल्टा लटका देंगे, कल हम आपको उल्टा लटका देंगे। भाई 49 दिनों में आपने जो करना था अपनी ताकत दिखा दी। ईरान वाले आपकी इस ताकत को देख चुके, तब भी आप ईरान को ख़त्म नहीं कर सके। और मैं देखता हूँ अक्सर ज़्यादा तजिया निगार माशाल्लाह हमसे बेहतर है, मगर वो ये कहते हैं कि ईरान तबाह हो गया है, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान में कुछ भी नहीं है, ईरान गज़ा बन गया। भाई ईरान ने ये जो जंग बंदी है, इसके दौरान 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो तबाहकारी इज़राइल ने और अमेरिका की उनकी की थी, वो तकरीबन ठीक कर दिया है। अब भी कुछ बाकी है जिस पे काम जारी है। ईरान में ये कमाल है कि वो दुनिया की बड़ी उभरती हुई क़ुव्वत है। उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका के साथ जो अब एक तो ये ख़बर सामने आ गई है कि सऊदी अरब ने अहम रोल प्ले किया है। जो बिला वजह का एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, एक ऑपरेशन जिसको प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया, कि अपना हुर्मुज़ जो ईरान के कंट्रोल में है, कि इसके अंदर हम जहाज़ गुजरने देंगे, रास्ते बनाएंगे ताकि दुनिया की मईशत को चलती रहे। वहाँ पे ईरान ने बर्दाश्त नहीं करना और आपने ऐसा ऐलान कर दिया था। उस बारे में सदर ट्रंप ने ट्वीट की कि मुझे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है और दीगर ममालिक ने, तो मैंने ऑपरेशन फ्रीडम को मुअत्तल कर दिया है। अब ये ख़बरें बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है उठा रहे हैं। द वाशिंगटन पोस्ट भी ये ख़बर शेयर कर रहा है कि सऊदी अरब ने, अमेरिका ने इस दौरान सऊदी अरब से एयर बेसिस, एयर स्पेस ये मांगे। उसने, अब सऊदी अरब ने इनकार कर दिया कि ईरान के ख़िलाफ़ ना ही आपको एयर बेसिस देंगे, ना आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करोगे। उसके बाद अपनाए हुर्मुज़ का जो
ایک تو اپنا ہرمز کو کھولنا تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور جو آپریشن فریڈم کر رہے تھے، پروجیکٹ فریڈم، اس کو بھی اس نے معطل کر دیا۔ تو سعودی عرب کا بڑا اقدام تھا، اور کویت کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بین الاقوامی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے، باقاعدہ اس کی تفصیل دے رہا ہے۔ جو NBC ہے امریکہ کا میڈیا، انہوں نے باقاعدہ یہ خبر دی ہے کہ جو سعودی عرب ہے انہوں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے۔ ایران، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین میں ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے فون پہ بات چیت کی، ان کا شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی سرزمین ابھی استعمال نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اور ایسا ایسا ناظرین انہوں نے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس جنگ میں اگر آپ قریب سے دیکھیں تو یہ امریکہ کے 900 ارب ڈالر جو ہیں مشرق وسطیٰ اور ان ممالک کے لیے دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ امریکہ تیار کرتا ہے۔ اور جب بھی یہ خریداری کی بات آتی ہے تو ایک ہی آواز آتی ہے مشرق وسطیٰ سے کہ تہران اور سعودی عرب کے مابین جو چپقلش ہے، تو زیادہ تر ریاض جو ہے اسلحہ زیادہ تر خریدے گا۔ مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ عرب میں آپ دیکھیں تو ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت، چھوٹا سا ملک مگر پیسے کے لحاظ سے طاقتور ترین متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ دفاعی ساز و سامان امریکہ سے لینے والا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے اور دیگر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بس کر دی کہ نہیں یار، بس آپ کے اڈے ہماری حفاظت کے لیے تھے، آپ نے ان اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا، آپ نے ہمارا تحفظ ہی نہیں کیا، آپ نے زیادہ تحفظ ہر حال میں اسرائیل کا کیا، تو آپ کے ان اڈوں کا اور ہمارے اربوں ڈالر دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اب سعودی عرب، قطر، کویت بھی تھوڑا بہت، بحرین بھی تھوڑا بہت، مگر بحرین کے چونکہ ان کے تعلقات پہلے سے موجود ہیں اسرائیل کے ساتھ، معاہدے بھی موجود ہیں، تو ان کو یکدم امریکہ کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر سعودی عرب نے بڑا سٹانس لیا ہے اور اس پہ ایران کی اس قریب آتا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین کوشش کے باعث چین نے بھی اس سے پہلے کوشش کی تھی، جنگ سے پہلے، اور 3 سال سے پاکستان اور چین کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب قریب آ جائے، اور قریب کسی حد تک لے بھی آئے تھے۔ بیچ میں جنگ آ گئی، بیچ میں ایران نے اپنے دفاع کے لیے اپنے آیت اللہ خامنائی شہید کے جو احکامات تھے اس پہ عمل کیا، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ جو ہے وہ حملے کر دیے۔ بہرحال اب تعلقات دوبارہ جو ہیں وہ ایسا ایسا پاکستان کے باعث جو ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم امریکہ کے جال میں جو بچھایا گیا ہے کہ عربوں کی اور ایران کی جنگ پڑ جائے، اس سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو سعودی عرب نے بڑا سٹانس لیا ہے، اور پاکستانی فورسز کے حوالے سعودی عرب کی رسپانسبلٹی آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو وزیر خارجہ، سابقہ وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یہ ہم نے بتا دیا سب کو کہ سعودی عرب ہمارا نو گو ایریا ہے۔ اب اس نو گو ایریا سے فائدہ بھی اٹھا لیں یار، ٹھیک ہے انہوں نے پیسہ دیا ہے، ہم نے متحدہ عرب امارات کو واپس کر دیا ہے، مگر زیادہ فائدہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ ایک ایٹمی چھتری ان کو فراہم کر رہے ہو۔ ہمارا بہترین دوست ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہمارا بہترین دوست ہے۔ سفارتی سطح پہ اپنے قریبی دوستوں کو جدا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال ناظرین، جو سعودی عرب، جو ایران ہے، ایران کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ جو امریکہ نے جو مطالبات رکھے ہیں، وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کو ایک نیا جوہری فریم ورک پیش کیا ہے۔ اب وہ زیادہ تر امریکہ جو ہے وہ جوہری پروگرام، چونکہ ٹرافی ادھری پھنسی ہے، امریکہ کی ٹرافی جوہری پروگرام میں ہے، اور جوہری پروگرام پہ پہلے ایران راضی تھا جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ اگر تہران اسے قبول کرتا ہے تو 30 دن کے اندر تفصیلی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ امریکی بنیادی شرطیں جو ہیں وہ ایران کی تصدیق کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بس اعلان ہی کر دے، اور اصفہان کی تنصیبات ختم کر دے، جو وہاں پہ تنصیبات ہیں، زیر زمین جوہری پروگرام مکمل طور پہ بند کر دے، ضرورت پڑنے پر معاہدہ اور خلاف ورزی پر سزا کے لیے تیار رہے۔ یورینیم افزودگی پر 20 سالہ پابندی پہلے سے مستقل تھی، اب جو اس میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے 12 سے 15 سال جو کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ تقریباً اس پہ تو راضی ہے۔ تمام افزودہ یورینیم کے ذخائر کا حوالہ دینا کو حوالے کرنا، ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا امریکی ناکہ بندی میں نرمی کے ساتھ۔ بڑی ٹرافی لے کے جا رہے ہیں، مگر ابنائے ہرمز کو اور جو حصار انہوں نے ناکہ بندی کیا ہوا ہے، جو ان کی معیشت کو وہ کمزور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں،
وہ نرمی کے ساتھ وہ ایسا کریں گے، مگر ان تجاویز پہ ایران نہیں مان رہا ہے۔ ایران نے تو امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو جائزہ لیا ہے اس میں پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے، اور جو خبریں چل رہی تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ٹرمپ نے بھی کل اعلان کیا تھا کہ ہماری بڑی مثبت بات چیت چل رہی ہے اور ایران جلد انفارم کر دے گا، اور امید کی جا رہی ہے اگر ایران مان لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ پھر دھمکی دے دی، مذاکرات میں دھمکیاں دینا، وہ ایران اسے ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ ایران اپنے طریقے سے اپنے شرائط پہ وہ دیکھیں گے، اپنے شرائط پہ، اور جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ کو وہ میز پہ نہیں ہاریں گے، تو بڑے طریقے سے پورا امریکہ پھر انتظار کر رہا ہے کہ ایران کا ہاں آئے گا یا ایران کا نہ آئے گا۔ ایران کسی بھی ٹائم، ان کا ہاں کرنا بڑا مشکل ہے ایران کا، جب تک ایران کا 100% فائدہ نہیں ہوگا وہ ہاں نہیں کریں گے۔ ناکہ بندی جو انہوں نے حصار کیا ہوا ہے، ان کو یہ توڑنا پڑے گا۔ پاکستان اس میں بھی بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران نے اعلان کر دیا تھا، انہوں نے حصار لگا لیا۔ وہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ناکہ بندی کے دوران، سیز فائر کے دوران، انہوں نے ایران کا جو ہے وہ حصار آگے پیچھے لگا لیا اور مشکلات کھڑی کر دی، پھر ایران نے دوبارہ بند کر دیا۔ اب ایران ایک جہاز کو وارننگ دے رہا ہے، ایران ثابت کر رہا ہے پوری دنیا میں کہ ابنائے ہرمز پہ ہمارا راج چلتا ہے، امریکہ نے بلا وجہ ہمارا حصار کیا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ روزانہ کے حساب سے اعلانات ہوتے ہیں، اور یورپی ممالک اور عرب ممالک سمجھ گئے، مگر متحدہ عرب امارات اس کو کبھی نہیں مانے گا۔ وہ چاہ رہے ہیں، بحرین اور متحدہ عرب امارات اور کویت، وہ چاہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس جو ہے ان سے پوچھنا، یہ جو ہے بین الاقوامی راہداری ہے، ٹریڈ یہاں پہ چل رہا ہے سمندری، اس پہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہر طریقے سے ایران اس سے باز رہے، کوشش یہ ہو رہی ہے۔ ان کے آپس کے اختلافات بھی بہت ہیں، جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں، زمینوں کے اختلافات ہیں۔ 3 جزائر ہیں جس پہ ایران قبضہ کر چکا ہے، جو کہ دونوں کے وہ جزائر بنتے ہیں، متحدہ عرب امارات کے اور ایران کے تھم اکبر، تھم اصغر اور ابو موسیٰ جزیرہ۔ مگر اس کے باوجود ایران جو ہے وہ جزیرے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے پرانے تنازعات میں ہے۔ پاکستان کو بیچ میں جو بڑا فائدہ ملنے والا ہے کہ جو 18-20 ارب ڈالر کی جو سبزی، فروٹ، اشیاء خوردنوں جو ایران سے جا کے متحدہ عرب امارات میں بڑے مشہور ہیں، ان کے سیب اور ان کی سبزیاں اور ان کے پھل اور دیگر تجارت جو ان کی ہو رہی ہے، وہ سارا پاکستان کی طرف، جو پاکستان نے 6 راہداریاں ایران کے لیے کھولی ہیں اس مشکل وقت میں، امید کی جا رہی ہے کہ وہ اب پاکستان کے ذریعے یہ 20-22 ارب 18 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری، یہ تجارت، یہ ٹریڈ اب کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کے ذریعے جو ہے وہ آگے جائے گی۔ تو پاکستان اس کا بھی بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کو ایران کی اس جنگ میں جو فائدے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایران جیتتا ہے اور موجودہ رجیم رہتی ہے اور ان پہ پابندیاں ہٹتی ہیں، پاکستان کا مین موٹیو یہ کہ کسی طریقے سے ہمارے کہنے پہ ہمارے ملک میں جو کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ یہاں سے دنیا کو ایک میسیج دے کہ پاکستان امن کے لیے، امن کا داغی ہے، اور پاکستان نے یہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے جو ہے وہ روک لیا ہے۔ یہ پاکستان کا بنیادی مقصد ہے کہ دنیا کو ایک بڑا میسیج دے، اور یہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم تھا۔ اب بھی اگر راضی نامہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی جب تاریخ کا حوالہ دیا جائے گا تو پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی جائے گی۔ بہرحال اگر یہ راضی نامہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، یہ معاہدہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، جو فی الحال چین، تبصرہ نگار جتنے بھی ہیں، تجزیہ نگار، وہ یہی قیاس لگائے بیٹھے ہیں کہ چین، جو ایران کے وزیر خارجہ چین کا دورے پہ گئے ہیں، اور 14-15 مئی کو جو اپنا ری شیڈیول کرایا دورہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس سے پہلے جا رہے تھے، اب ری شیڈیول کر کے انہوں نے 14-15 مئی رکھا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہ دورہ کیا، اور چین کو زیادہ نقصان ابنائے ہرمز سے اس ٹائم پہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ وہاں پہ چین میں اعلان کر دے، چین کے صدر کے ساتھ، کہ ہم نے جنگ بندی کر دی ہے۔ مگر اس سے ایک تو امریکی عوام خوش نہیں ہوں گے، کمپیٹیٹر ہے ان کا، اور جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے، پاکستان دنیا میں قابل قبول ہے اس ٹائم پہ، ثالث کے لیے ایک نیوٹرل تصور کیا جا رہا ہے پاکستان، تو اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہے۔ چین ایک طاقت بھی ہے، چین اپنی
جو ڈرون ٹیکنالوجی 136 ڈرون ہیں ایران کے اور ان کے بیلسٹک میزائل، ان کو جتنے بھی اس کے کیمیکل اور دیگر اشیاء چاہیے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چین فراہم کرتا ہے۔ انٹیلیجنس معلومات بھی چین اور ایران دے رہا ہے، تو ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے اچھے معاہدے ہیں۔ 400 ارب ڈالر کے ایران کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور امریکہ چاہ بھی رہا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری ٹسل نہ ہو، ہمارے تعلقات اچھے بنے۔ چین کیونکہ عالمی دنیا پہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی معیشت وہی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ملٹی پولر ورلڈ میں سب سے آگے جو ہے وہ چین جائے گا، اس کے بعد امریکہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روس ہوگا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں شدت پسندی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو افغانستان پہ پاکستان نے جو ہاتھ ہولا رکھا ہے اس سے پھر حالات بگڑ گئے ہیں۔ ایک تو مولانا ادریس شیخ ادریس ان کو شہید کیا گیا 4 سدے میں، اس سے ایک زیادہ دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے زیادہ تر علماء کرام کو اب تک سینکڑوں علماء کرام کو ان کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، اور پہلے ہی جس طرح ٹارگٹ کیا گیا تو اسی دن میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ داعش اس کی رسپانسبلٹی قبول کرے گا، کیونکہ اگر آپ جمعیت کا ٹریک پاس ریکارڈ دیکھیں تو جتنے بھی علماء کرام ان کے شہید ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری داعش کسی تنظیم وغیرہ نے لی ہے، ٹی ٹی پی نے ان کی ذمہ داری نہیں لی۔ بہرحال اب جو اس ٹائم پہ جنوبی وزیرستان میں جو وانا کا علاقہ ہے غوا خوا، وہاں پہ ایک تو 25 ڈرون کواد کاپٹر دیکھے گئے، نگرانی بھی کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک گھر پہ ایک ہی خاندان کے جو کواد کاپٹر حملہ ہوا ہے، 4 بچے اس میں شہید ہو گئے ہیں، 15 بیچ میں زخمی ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، علاقے میں ایک سوگ ہے، پورے علاقے میں 4 بچوں کی جان اس میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اسی علاقے میں پھر وانا کا جو علاقہ ہے غوا خوا، اس میں شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اس میں ہیلی کاپٹر بھی یوز ہوئے، کواد کاپٹر بھی یوز ہوئے، اور 13 شدت پسند دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کیا ہے، جس میں 2 بڑے کمانڈر بھی شامل تھے، ایک پتے اور زندان، یہ 2 اہم کمانڈر تھے کردن جماعتوں کے، یہ بیچ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان میں ڈیورن لائن انگور اڈا بازار میں ایک بار پھر مارٹر گولے گرے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارٹر گولے جو ہیں افغانستان سے گرے ہیں۔ تو ایک بار پھر اب پاک افغان جھڑپ بارڈر پہ نوٹ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں تو انہی علاقوں میں شدت پسندوں کی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ ناظرین، افغانستان پہ پاکستان نے ہاتھ ہولا رکھا۔ رمضان کے بعد جو عید آئی تھوڑی نرمی ہوئی، حالانکہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اب جنگ بندی نہیں ہے، پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اوپنلی کہہ دیا ہے، مگر اب پاکستان چونکہ ایران میں زیادہ بزی ہے تو اس طرف توجہ کم جا رہی ہے۔ افغانستان پہ مسلسل حملے ہونے کے بعد 42 سے 44% شدت پسند دہشت گردی میں کمی آئی تھی۔ یکدم اب دوبارہ ایک ہی علاقے میں 3-4 جگہ پہ جھڑپیں جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہنگو میں اگر آپ دیکھیں تو ہنگو میں بھی یہی حال ہے کہ 48 گھنٹوں سے وہاں پہ جو زرگری اور ڈبوری، یہ 2 علاقے ہیں، وہاں پہ شدت پسندوں نے ایک تو محاصرہ کیا ہوا ہے زرگری چیک پوسٹ کا، اور پولیس کی مدد وہاں پہ پہنچی ہے، ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو رہا ہے، لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور شدت پسندوں کا وہ جو گھیرا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ بھاری ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، جھڑپ جاری ہے۔ تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ جو ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں، ہنگو میں تو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع کی لوگ بہت زیادہ ہیں، مگر وہاں پہ بھی ایسے حالات ہو رہے ہیں، اور اغزئی ایجنسی میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں، اور کورم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی شدت پسندی دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ساتھ اگر آپ مہمند میں اور خیبر میں اسپیشلی وادی تیرا جو خیبر علاقہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہمارے سہیل افریدی ہیں ان کا علاقہ ہے، مگر شدت پسندی دہشت گردی ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز میں زیادہ ہے۔ یہاں پہ دوست اکثر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شدت پسند چھپے ہیں، بھائی ہمارے ٹرائبل ایریاز میں ہمارے انہی علاقوں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف کلدن تنظیمیں، جو ٹی ٹی پی ہو گئی، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، جماعت الحرار ہو گیا، یہ ان کے علاوہ بھی متعدد گروپ ہیں، مگر یہ تگڑے گروپ ہیں جو بڑے گروپ ہیں، اور ان میں شدت پسندوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں ہے، اور مقامی لوگ ہیں۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں 6500 تو اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، اور پاکستان کا موقف بھی ہے
کہ 6500 مسلح ٹی ٹی پی کے طالبان موجود ہیں، جو اقوام متحدہ میں باقاعدہ ڈنمارک اور روس اور چین کا موقف ہے، دیگر ممالک کا موقف ہے کہ یہ افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ان کی موجود ہیں۔ مگر 2014 میں جو یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستان نے ضرب عضب آپریشن کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، جن کو افغان حکومت کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ پاکستانی مہاجرین ہیں۔ ان میں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے قریب لگ بھگ لوگ تھے، مگر 12 سے 15 ہزار لوگوں کے ساتھ ایک فیملی کے ساتھ 4 5 5 3 2 بچے تھے، اور وہ بچے جب یہاں سے جا رہے تھے 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے تھے۔ اب وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ 2014 میں آپ دیکھیں تو یہ 12 سال تقریباً یہ ہو گئے 11-12 سال، اور مسلح ٹی ٹی پی وہاں پہ بڑھ رہی ہے، اور افغان طالبان جو ہے انہوں نے پاکستان کے مقابلے میں ٹی ٹی پی کو چوز کیا۔ ان کو لگتا ہے بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے اپوزیشن میں نہیں ڈھونڈتے، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لڑے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے افغان وار میں، امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے، تو ان کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی، ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں۔ جب تک آپ افغانستان کی حکومت کو ہٹ نہیں کریں گے، آپ کے ایریا میں بھی یہ شدت پسندی، دہشت گردی چلتی رہے گی۔ آپ نے 1 مہینہ افغان حکومت کو، وہاں پہ شدت پسند ٹھکانوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، تو آپ یہ ریکارڈ دیکھ لیں، 42% شدت پسندی میں کمی آئے۔ تو جب وہاں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر یہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے جائیں، مگر پھر یہاں پہ بھی آپریشن تیز ہو جاتے ہیں۔ اور افغانستان میں جب آپ افغانستان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو، کور ہیڈ کوارٹر کو، بٹالین ہیڈ کوارٹر کو آپ نشانہ بناتے ہیں، وہاں پہ ان کی سیکیورٹی فورسز کو پھر مشکلات پڑ جاتی ہیں۔ ایک تو ان کا کوئی دفاعی نظام نہیں ہے جو پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ مواقع بار بار نہیں ملتے۔ افغان حکومت کو پاکستان نے کئی بار تنبیہ کی ہے، اور باقاعدہ پاکستان 2021 سے ہی لگا رہا ہے، جس پہ ہم کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ افغان طالبان اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں، تو جو آپ کی حکومت آئی تو اپنے ہزاروں ٹی ٹی پی کو، جو اشرف غنی نے جن کو جیلوں میں ڈالا تھا، آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ اور یہ جو پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے 2014 میں آپ کے ہاں جو شدت پسندوں کے ساتھی، آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی مہاجرین ہیں آپ کے ہاں آباد ہے، تو یہ ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ مگر وہ اس کی حوالگی سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو افغانستان جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور اب کھل کے تو سامنے آ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو بیان دیا تھا کہ یا تو آپ اس سائڈ پہ ہو جائیں، ٹی ٹی پی کی سائڈ پہ، یا پاکستان کا ساتھ دیں، تو جب ایسے معاملات آتے ہیں تو ریاست کو دوسری ریاست میں باقاعدہ آفر کرتی ہے، جس طرح پہلگام کا واقعہ ہوا، انہوں نے الزامات لگائے، مگر پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے پاکستان نے آفر کی، اور پاکستان جو ہے ہر قسم کی مدد کے لیے بھی تیار تھا، مگر وہاں پہ چونکہ نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے اور وہ ہندوتوا ٹائپ کو آگے لے کے جا رہا ہے، اس لیے ان کو اچھا لگا کہ پاکستان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین جو لگ رہا تھا کہ مہینوں کی جنگ ہوگی، مگر چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔